बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नज़म ख़ताबे जवानाने इस्लाम। ख़ताबे जवानाने इस्लाम जो है वो इल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है। सबसे पहले हम इल्लामा इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ेंगे, फिर खुलासा और फिर उसके बाद अशार की तशरीह करेंगे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो 1877 को पैदा हुए हैं और 1938 में इनकी वफ़ात हुई है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट के एक मजहबी घराने में पैदा हुए हैं। उस अहद में इस दीदावर की पैदाइश हुई जिसमें जहालत की तारीकी ज़ोरों पर थी और मुसलमानों की हालत एक सवालिया निशान थी। हर तरफ जमूद तारी था। इस अजीम मुफक्कर ने कौम को दावत फ़िक्र अमल की तरफ राग़िब किया। ये इकबाल की शायरी का अतिया ही था कि बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने 200 साल पुरानी ज़ंजीरें जो मुसलमानों की ग़ुलामी पर दलालत करती थीं वो ज़ेवर ग़ुलामी मुसलमानों ने उतार फेंका। अब बढ़ते हैं खुलासे की जानिब, जो इस नज़म का खुलासा है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवान मुस्लिम कौम से मुखातिब होकर कहते हैं, ए नौजवान मुस्लिम, क्या कभी तूने तफक्कुर किया कि तेरा ताल्लुक़ किस अज़ीम कौम से है? वो अज़ीम कौम जिसने सल्तनत ईरान को पाश पाश कर दिया था। उन्होंने सारी दुनिया को महज़ब बनाया और हुकूमत करने के आदाब सिखाए। वो अमारात में भी फ़िक्र गना की दौलत से माला माल थे, गुर्बत की हालत में भी गयूर थे और उन्हें कोई अमीर सदका खैरात देने से डरता था। ए नौजवान, तुझे अपने आबा व अजदाद से कोई निस्बत नहीं, क्योंकि वो सरापा अमल थे, जबकि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो। हमने अपने आबा व अजदाद के विरसे को भी गंवा दिया। हुकूमत का आना जाना दुनिया का दस्तूर है। वो इल्मी ख़जाना जो आज यूरोप वालों के पास है, जिसके मुतलिक सोच कर दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ये सब कुछ मुसलमानों की गफलत और कोताही का नतीजा है। ये सब जो है ये इल्लामा इकबाल अपनी नज़म में बयान किया है। अब बढ़ते हैं शार की तशरीह की जानिब। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तदब्बुर करना यानी कि गौर फिक्र करना, सोचना। गर्दों आसमान, यहाँ मुसलमान कौम मुराद है। आसमान से टूटा हुआ तारा एक ऐसा तारा जो डेड स्टार, ब्लैक नुमर्दा सितारा बनकर अपनी ताबनाकी खो देता है और आसमान से जुदा हो जाता है। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की जानिब। ए मुस्लिम नौजवान, कभी गौर व गौस भी किया तूने कि किस अजीम कौम से तेरा ताल्लुक़ है। अब बढ़ते हैं तशरीह की जानिब। जिन शोरा ने अपनी शायरी के ज़रिए कौमों की ज़िंदगी में तब्दीली लाई है, उनमें इल्लामा इकबाल का नाम सर फहरिस्त है। ज़ैर तशरीह शेर में इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम नौजवान से मुखातिब हैं और उसे गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं कि ए तहज़ीब मुहज़्ज़ब, ए तहज़ीब मग़रिब से मरगूब नौजवान, तूने गौर व गौस भी किया कि तू किस आसमां का शहाब व साकिब यानी कि टूटा हुआ तारा है। तूने अपनी असलियत से पर्दे चाक करने की कोशिश की है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है किस आसमान से जुदा हुआ होकर तू अपनी ताबनाकी जो है खो बैठा है। दरअसल गर्दों से मुराद माजी के अजीम मुसलमान हैं जो दुनिया पर छाए हुए थे, जिन्होंने सारी दुनिया को तहजीब व तमद्दुन और उलूम से मुनव्वर किया हुआ था। और टूटा हुआ तारा से मुराद असरे हाजिर का गुमराह मुसलमान नौजवान है। इकबाल ने नौजवान को तफक्कुर की दावत दी है कि तू ज़रा हकीकत की नज़र से देख कि किस अजीम कौम से तेरा ताल्लुक़ है। अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सिरे दारा। इस शेर में शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवान मुस्लिम को अपनी असलियत से आगाह होने की नसीहत की है, जबकि ज़ैर तशरीह शेर में खुद इसके इस्लाफ की हकीकत भी बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि ए नौजवान मुस्लिम, तुझे इस कौम ने अपनी मोहब्बत भरी गोद में पाला है, जिसने दारा जैसी बादशाही ईरानी इस्तबदाद का ताज अपने पाँव तले रौंदा था।
علامہ اقبال نوجوان مسلم قوم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ایسی عظیم قوم اپنی آغوش محبت میں پرورش کی ہے کہ جس نے ایران کے مشہور بادشاہ دارا کا تاج اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا، وہ اتنی عظیم فاتح قوم کا فرد ہو کر بھی آج پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ یہی ایک راستہ ہے جو اسے گمنامی کے گرے سے نکال سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال نوجوان مسلم قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو جس قوم کا فرد ہے وہ مرعوب، وہ عرب کے صحرا سے تعلق رکھتی ہے۔ عرب کو دو اطراف سے سمندر چھو کر گزرتا ہے، یعنی پھر بھی معجزاتی طور پر یہ خطہ صحرائی ہے۔ اس سے ملحقہ ممالک یمن و عمان وغیرہ کافی زرخیز ہیں۔ صحرا کی جغرافیائی حالات اونٹوں کے لیے مرغوب ہوتے ہیں۔ صحرا میں صرف خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں جو کہ اونٹ کی من پسند غذا ہے۔ صحرا کا ریتلا علاقہ اونٹ کے چلنے کے لیے عین موزوں ہوتا ہے۔ شاید اس لیے مغربی دنیا اسے ریگستان کا جہاز قرار دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شاید اسی لیے مغربی دنیا اسے ریگستان کا جہاز قرار دیتی ہے۔ مزید برآں اونٹ کئی دن بغیر پانی کے بھی گزارا کر سکتا ہے، لہذا عربی لوگوں کے لیے سب سے زیادہ موزوں پالتو جانور اونٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عرب کے لوگ اونٹ ہی پالتے ہیں۔ تمام دنیا میں سب سے زیادہ اونٹ عرب میں ہی تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، با آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال شعر میں قرون اولیٰ کے صحرا نشین مسلمانوں کی ایک اور صفت بیان کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے باپ و اجداد ایک ایسی قوم تھے کہ جس نے دنیا کو مسخر کرنے کے باوجود غربت اور فقر و فاقہ کو اپنا طرح امتیاز بنائے رکھا۔ کائنات کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کو لے لیجیے، دو جہانوں کے سردار ہیں، مگر فرماتے ہیں مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یعنی اوقات گھر میں 3 روز تک چولہا نہ جلتا تھا۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابی نے آ کر پیٹ پر باندھا ہوا پتھر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک اٹھائی تو صحابی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پیٹ مقدس پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سادگی کا یہ عالم تھا۔ سخت چٹائی پر اور اینٹوں یا کھجور کے تکیے پر سو جاتے، حتیٰ کہ جسد انور پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ اور فقر کا یہ عالم تھا کہ کئی روز تک مسلسل روزے رکھتے تھے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی ایک اور صفت یعنی غیرت بیان کی ہے۔ اسلام نے انسان کو عزت نفس عطا کی ہے۔ ایسے تمام امور جس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہو اور توہین ہو اسلام میں ممنوع ہے۔ اس لیے بھیک مانگنا اسلام نے اچھا امر قرار نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتے ہوئے ہاتھ پھیلایا یا وہ ہم میں سے نہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے محتاط تھے۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سن کر اور دوسرا ان کی غیرت بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ قرون اولیٰ کے مسلمان بے حد غیور تھے، حتیٰ کہ اگر کسی سوار کا کٹورا گر جاتا تو کسی راہ گیر کے کہنے کی بجائے وہ خود اتر کر اسے اٹھاتا تھا، کہیں یہ امر سوال کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اور امراء حضرات جب کسی تنگ دست پر ترس کھا کر اسے زکوٰۃ
یا صدقہ و خیرات وغیرہ دینے کا ارادہ کرتے تو انہیں ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ کہیں یہ غیرت مند ٹھکرا نہ دے۔ دراصل وہ لوگ صرف اللہ ہی سے سوال کرتے تھے، کسی بھی حاجت کی طلب کے لیے اسی سے ہی لو لگاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگاتے تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، مسلم نوجوان قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوجوان مسلم کو اس کے اسلاف کی عظمت کے چند پہلو بتاتے ہیں۔ اب وہ عصر حاضر کے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پر تیرے آباء و اجداد کے چھوڑے گئے بے مثال کارناموں کو الفاظ کے ذریعے بیان کر سکتا ہوں۔ دراصل اقبال نے یہاں اپنی الہامی طاقت یعنی شاعری کی تاثیر بھی بیان کی ہے اور قدیم مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا بھی احاطہ کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی عظمت و وسعت کی لفظی تصویر میں تجھ پر عیاں کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی ہیبت جاہ و جلال کو شعری لباس پہنا کر تجھے ہلکی سی جھلک دکھا سکتا ہوں۔ میرے قلم میں یہ زور ہے کہ یہ قلم ان کے زور بازو و قوت کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ۔ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال نے تمام تر واقعات کی کڑیاں ملانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عصر حاضر کے مسلم نوجوان کی قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے کوئی کڑی منسلک نہیں ہے۔ یہ نتیجہ بے محل یا کوئی شاعر کی بڑھ نہیں، نوجوان کے حالات کے تناظر میں واقعی یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ دوسرے مصرعے میں علامہ اقبال نے اپنے مصرعے میں دیے گئے فیصلے کی وجوہات کو شعر میں بیان کیا ہے۔ ان محرکات میں سے اقبال نے پہلا یہ بتایا ہے کہ تم باتیں بنانا خوب جانتے ہو، ہوائی قلعے بنانا تمہارا مشغلہ ہے، ریت کے گھروندے بنانا تم خوب جانتے ہو، خیالی پلاؤ پکانا تمہاری عادت ہے، شیخ چلی جیسے خواب دیکھنا تمہاری فطرت کا لازمی جز بن چکا ہے، لیکن امر ندارد، فقط ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے ہو، یعنی منہ سے باتیں کرنا جانتے ہو، کچھ کر کے دکھانا نہیں ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ زیر تشریح شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے اسلاف کے عطا کردہ ضابطۂ حیات اور دستور کھو دیتی ہے اور اپنے بزرگوں کے اخلاق ترک کر دیتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلم قوم کا ہوا ہے۔ اقبال جیسے حساس شاعر نے یہ بھانپ لیا تھا کہ عصر حاضر کے مسلمانوں کے زوال کی واحد وجہ آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کرنا اور ان کے عطا کردہ ورثے کو گنوا دینا ہے۔ یہ ورثہ کئی قسم کا تھا۔ اولین وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ہے، میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جب تک مسلمانوں نے اس ورثے کو تھامے رکھا کامیاب رہے، لیکن آج قرآن و حدیث بے کواڑ کی الماریوں میں مستقل ہے۔ کیا ہے؟ الماریوں میں رکھ دیا گیا ہے، لہٰذا یہ زوال مسلمانوں کو خود ساختہ ہے۔ جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ اگلے شعر میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ علامہ محمد اقبال نے زیر تشریح شعر میں حکومت کو ایک عارضی شے قرار دیا ہے۔ حکومت چار طرح کی ہو سکتی ہے: ایک انفرادی، خاندانی حکومت، قومی حکومت اور عالمی حکومت۔ انفرادی حکومت کے عارضی پن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرد کو آج عروج ہے تو کل اسے زوال بھی لازمی ہوگا۔ تاریخ ایسی 100,000 مثالیں دے سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کسریٰ خسرو پرویز ملعون کا طوطی بول رہا تھا، تاہم چند ہی برس بعد اس کے بیٹے شیریوہ نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ نظام الملک
توسی عالم اسلام کا شاید سب سے بڑا عظیم ترین وزیر اعظم تھا، لیکن حشیش کے خنجر کا شکار ہو گیا۔ دوسری قسم خاندانی ہے۔ تاریخ میں بیشتر خاندانی حکومتوں کا عروج و زوال ملتا ہے۔ ساسانی خاندان نے ایران پر ہزاروں برس حکومت کی، لیکن زوال آیا تو کوئی شخص پناہ دینے کو تیار نہ تھا۔ اب قومی و عالمی حکومت پر بھی نظر ڈال لیجیے تاکہ اقبال کا شعر مکمل طور پر سمجھ میں آ سکے۔ نمرود دنیا پر حاکم تھا، مچھر کے ذریعے نیست و نابود ہوا۔ بخت نصر دنیا پر حاکم تھا، لیکن جلد ہی سلطنت بھی نیست و نابود ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ حکومت کے چلے جانے کا اتنا دکھ نہیں جتنا مسلمانوں کے علمی اثاثے کے چلے جانے کا دکھ ہے۔ اقبال نے ایک عظیم المیہ سے پردہ چاک کیا ہے۔ اقبال نے 3 سال کا دورانیہ پی ایچ ڈی کے لیے لندن میں گزارا۔ اپنی تشنگی علم دور کرنے کے لیے یورپی لائبریریوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نام نہاد عظیم یورپی لائبریریاں مسلمانوں کے علوم سے بھری پڑی ہیں۔ دراصل علم و ادب کی اس ڈاکہ زنی کے پیچھے ایک لمبی داستان کار فرما ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے ایشیا سے علمی کتب حاصل کیں اور اپنے ساتھ یورپ لے گئے۔ ہلاکو خان کے حملہ بغداد نے مسلمانوں کے علمی اثاثے کو بہت نقصان پہنچایا۔ 20 لاکھ کتب کی سیاہی سے دجلہ کا پانی سیاہ ہوتا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے شعر کی جانب۔ غنی روز سیاہ پیر کن آرا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ آخری شعر میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شعر یہاں بطور تضمین استعمال کیا ہے۔ یہ شعر اصل میں ملا محمد طاہر غنی کاشمیری کا ہے۔ اس شعر میں حضرت یوسف کی تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بوجہ تقویٰ، راست بازی، حسن و دوسرے بیٹوں کی نسبت زیادہ پیار تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف کے 10 سوتیلے بھائی تھے۔ 10 سوتیلے بھائیوں نے باہم فیصلہ کر کے آپ کو ایک کنویں میں پھینک دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ ایک قافلے کا گزر ہوا تو یہ لوگ آپ کو اٹھا کر مصر لے گئے، جہاں آپ کو فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا نے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے 10 سال بے گناہ قید بھگتی۔ پھر آپ کو مصر کی حاکمیت حاصل ہوئی تو عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا سے نکاح ہوا۔ الغرض اس طرح کی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے۔ برصغیر ہی کی مثال لے لیجیے۔ پہلے انگریز سیاحت کے لیے آئے، پھر تجارت کے لیے آئے، پھر طوائف الملوکی پیدا کر کے برصغیر پر قابض ہو گئے، یہاں کے علمی ذخائر لوٹ کر لے گئے، برصغیر کو کنگال کر دیا۔ یہیں پہ ہمارے نظم کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔